अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। आज हमारा ज़िलहज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने यौम तरविया और यौम अरफा के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम यौमुन नहर के बारे में पढ़ेंगे। यौमुन नहर किसे कहते हैं? अरबी लुगत में नहर के मायने जानवर को हलक के पास से ज़िबा करने के आते हैं। 10 ज़िलहज्जा को यौमुन नहर कहने की वजह फुक़हा ने ये लिखी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब आता रहा कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करें। जब तीसरी मरतबा यही ख्वाब देखा तो समझ गए कि बेटे की कुर्बानी मतलूब है और इस रोज़ इस हुक्म की तामील पर कमर बस्ता हो गए, जिसके सबब 10 ज़िलहज्जा को यौमुन नहर कहा जाता है, यानी कुर्बानी का दिन। रही बात ये कि इस दिन को यौम ज़बीह क्यों नहीं कहते, तो इसकी वजह यह है कि अहले लुगत ने यह नाम नहीं रखा। रसूल करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ अज़मत वाला दिन यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन और यौम अरफा है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस दिन की सबसे बेहतरीन दुआ इसे करार दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत और तारीफ़ है और वही हर चीज़ पर कादिर है। सुभान अल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी क्या है? मखसूस अय्याम में मखसूस जानवरों को बनीयत तक़र्रुब यानी सवाब की नीयत से ज़िबा करना कुर्बानी कहलाता है। कुर्बानी के दिन कुर्बानी करने से ज़्यादा कोई अमल अल्लाह अज़्ज़ा व जल को महबूब नहीं। वो जो पैसा कुर्बानी में ख़र्च किया गया उससे ज़्यादा कोई दूसरा रुपया अल्लाह ताला को प्यारा नहीं। इसे खुश दिली के साथ करने का हुक्म दिया गया है। कुर्बानी के जानवर के हर उज़्व के बदले में अजर है। हज़रत अल्लामा अली कारी अलैहि रहमतुल्लाहुल वाली लिखते हैं, यौमुन नहर यानी ईद के दिन इबादत से अफजल इबादत कुर्बानी का खून बहाना है और ये कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने तमाम अज़ा के साथ बग़ैर किसी कमी के वैसे ही आएगा जैसे दुनिया में था, ताकि इसके हर उज़्व के बदले उसे अजर व सवाब मिले और वो जानवर उसके लिए पुलसिरात की सवारी होगा। यौमुन नहर को कुर्बानी ही क्यों ख़ास है, इसके बारे में फरमाते हैं कि हर दिन किसी इबादत के साथ ख़ास है और यौमुन नहर इसी इबादत के साथ ख़ास है जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा किया, यानी कुर्बानी करना और तकबीर पढ़ना यानी तकबीरात तशरीक अदा करके। अगर इंसान के फ़िदिया में कोई चीज़ जानवर को ज़िबा करने से ज़्यादा अफजल होती तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़िदिया में उससे यानी जानवर को ज़िबा ना फरमाते। खुश दिली के साथ कुर्बानी करें। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जब तुमने जान लिया अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसे कबूल करता है और इसके बदले में तुम्हें कसीर सवाब अता फरमाता है तो तुम्हें चाहिए कि खुशी से कुर्बानी करो, ना कि इसे नापसंद व बोझ समझते हुए। कुर्बानी रहम सदका करने से अफजल क्यों है? हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं कि कुर्बानी का मकसूद खून बहाना है। गोश्त खाया जाए या ना खाया जाए, यानी कुर्बानी करने वाला खुद खाए या सारा ही खैरात कर दे या किसी को हिबा कर दे। लिहाजा अगर कोई शख्स कुर्बानी की कीमत अदा करे या इससे दुगना तुगना गोश्त खैरात कर दे, कुर्बानी हरगिज़ अदा ना होगी। और क्यों ना हो कि कुर्बानी हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नकल है। उन्होंने खून बहाया था, गोश्त या पैसे खैरात ना किए थे और नकल वही दुरुस्त होती है जो मुताबिक असल हो। आप कितने बेवकूफ़ हैं वो लोग।
اب کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اتنی قربانیاں نہ کرو جس کا گوشت نہ کھایا جا سکے۔ قربانی کی قبولیت کے بارے میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور اعمال تو کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں اور قربانی کرنے سے پہلے ہی، لہٰذا قربانی کو بیکار جان کر یا تنگ دلی سے نہ کرو، ہر جگہ عقلی گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے جہاں دیگر مناسک حج کی ادائیگی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرتے ہیں، وہیں غیر حاجی عام اہل ایمان کے لیے بھی ان کی عبادت نحر یعنی قربانی کے وقت کی فضیلت ہے، اور جانوروں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اس اہم عبادت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور خشیت الہی ہے۔ آج جہاں دیگر عبادات بھی تدریجاً ایک رسم و روایت کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہیں، وہیں قربانی کو بھی نام و نمود اور نمائش کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ قربانی کی اس اہم عبادت میں شریعت مطہرہ کے پیش نظر یہ ہے کہ جانور کی قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحج میں، اللہ تعالیٰ تک قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کے ذریعے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ عزیز و اقربا کے لیے صدقہ و انفاق کی کیفیت ہو اور باہم محبت و مودت کے تعلقات کو بڑھایا جائے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا مستحب ہے۔ قربانی کے ذریعے شعائر اسلام کا اظہار اور اس کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ قربانی کا یہ عمل حاجیوں کے ساتھ مشابہت کا عمل ہے، جس میں ایک گونا ترغیب اور تشویق کا پہلو بھی غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے حاجیوں سے مشابہت کے پیش نظر اپنے بال نہ منڈوانا اور ناخن نہ کتروانا مستحب ہے۔ آئیے اب ہم تھوڑا سا حج کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قربانی کے دن حج کس طرح کیا جاتا ہے۔ یوم النحر کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے رمی جمار، اس کے بعد قربانی، پھر بال کٹوانا اور اس کے بعد طواف افاضہ کرنا۔ احناف کے مطابق یہ ترتیب واجب ہے۔ میدان عرفات میں شام ہو گئی ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے میدان مزدلفہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ بھی اسی طرح روانہ ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور راستہ میں تلبیہ، استغفار اور دعائیں کثرت سے کریں۔ راستہ میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، لیکن نماز عرفات اور نہ ہی راستہ میں ادا کریں، یہاں کا یہی حکم ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر مزدلفہ کے میدان میں عشاء کے وقت پہلے مغرب، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان سنت یا نفل نماز نہ پڑھیں، نہ اذکار کریں۔ یہ دونوں نمازیں میدان مزدلفہ میں سوائے وادی بطن محشر کے کہیں بھی وقوف کیا جا سکتا ہے۔ افضل مقام مشعر الحرام یا جبل قضا کا دامن ہے۔ امام مسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان مزدلفہ میں رات کیسے بسر فرمائی۔ آپ نے میدان مزدلفہ پہنچ کر پہلے نماز مغرب، اس کے بعد فوراً بعد نماز عشاء ایک اذان اور 2 اقامتوں سے ادا کی، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز یا تسبیح بھی نہیں کی۔ نمازوں کے بعد آپ لیٹ گئے اور آرام فرمایا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ آپ نے نماز فجر ادا کی، اس وقت تک صبح ہو گئی تھی، پھر اپنے سواری طلب کی اور مقام مشعر الحرام پر آ گئے۔ پھر یہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے، دعائیں، تکبیر و تحلیل کرتے رہے، یہاں تک کہ طلوع شمس سے قبل پیلی روشنی اچھی طرح پھیل گئی۔ اب آپ نے وقوف ختم کیا اور میدان منا کی طرف روانگی کا قصد کیا۔ آپ مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جب وادی محشر آئی تو سواری تیز کر دی۔ آپ نے وہ درمیانی راستہ اختیار کیا جو جمرات الکبریٰ یا عقبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طرح آپ جمرات العقبہ پر آ گئے۔
یہاں آ کر آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ۔ یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ کو چند ضروری امور سر انجام دینے ہیں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے۔ رمی و جمار یعنی جمرات العقبہ پر آپ نے تکبیر پڑھتے ہوئے یکے بعد دیگرے 7 کنکریاں ماریں۔ تکبیر تشریق، اس رمی کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تشریق کے کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ تکبیر تشریق کے کلمات کون سے ہیں؟ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بیان فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے یہ تمام تعریفیں اور شکر ہے۔ ذبح جانور کی قربانی کریں۔ قربانی حدود حرم کے اندر کہیں بھی نہ کریں، خود جانور ذبح کریں یا اپنی نیابت میں کسی بااعتماد شخص یا ادارہ سے کرائیں، جائز ہے۔ اس دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمی جمرات العقبہ کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی کی جو سیدنا علی ملک یمن سے لائے تھے۔ ان میں سے 67 آپ نے خود اور باقی 33 سیدنا علی نے آپ کی طرف سے ذبح کیے۔ حلق یا قصر یعنی بال منڈوائیں یا ترشوائیں۔ قربانی کے بعد آپ اور صحابہ کرام نے بال منڈوائے۔ بعض صحابہ کرام نے بال چھوٹے کرائے، اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک سر کے سارے بال منڈوا دیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ ہمارے رب، بال مونڈنے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا کہ بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ بال مونڈنے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے بھی؟ تو اب آپ نے فرمایا: بال چھوٹے کرانے والوں پر بھی رحم فرما۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے رمی جمار کریں گے، اس کے بعد قربانی، پھر بال کٹوائیں گے، اس کے بعد طواف افاضہ کرنا ہے۔ احناف کے مطابق یہ ترتیب واجب ہے۔ اگر کسی شرعی عذر یا بھول سے ترتیب میں فرق آیا تو معافی چاہتی ہوں۔ کوئی فدیہ نہ ہوگا جیسا کہ صحیح احادیث میں ملتا ہے۔ اب یہاں آ کر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، سوائے جماع کے تقاضے جو طواف افاضہ مکمل کرنے تک حرام رہیں گے، لہٰذا احرام کا لباس اتارا جا سکتا ہے۔ اب غسل کریں، اپنا روزمرہ کا لباس زیب تن کریں، خوشبو وغیرہ لگائیں۔ یوم النحر کا 5واں عمل طواف زیارت، طواف بیت اللہ، جسے طواف افاضہ یا طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کا دوسرا رکن ہے اور تیسرا فرض ہے، ادا کرنا ہے۔ اس کے ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عمرہ کے طواف کا ہے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 ذوالحج ظہر سے قبل منا سے مکہ تشریف لائے اور آپ نے طواف افاضہ ادا کیا۔ اس کے بعد نماز ظہر یعنی مسجد حرام میں ادا کی۔ جن حضرات نے ابتدائے مسجد کی سعی نہ کی، جن حضرات نے ابتدا میں حج کی سعی نہ کی ہو وہ اسے اب ادا کریں، جو طریقہ عمرہ کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ طواف افاضہ اور سعی کے بعد منا میں اپنی قیام گاہ پر بلا تاخیر آ جائیں۔ بلا عذر شرعی میدان منا کا قیام ترک کرنا گناہ ہے۔ رمی جمار کے بعد 12 ذوالحج کو میدان منا سے روانگی ہو سکتی ہے۔ اگر یہاں مغرب ہو گئی تو رک جائیں اور آخری دن یعنی 13 ذوالحج کو رمی کر کے روانہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں 13 ذوالحج تک قیام کیا، لیکن آپ نے اجازت دے دی کہ جو 12 ذوالحج کو رمی کر کے جانا چاہے چلا جائے۔ منا سے واپسی پر وادی محصب میں ٹھہرے، اگرچہ ایک لحظہ ہی ہو، یہ سنت ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق طواف وداع، جسے طواف صدر یا طواف رخصتی بھی کہتے ہیں، یہ آفاقی حاجیوں کے لیے حج کا 9واں واجب ہے۔ حج کے تمام اعمال کر کے 12 یا 13 ذوالحج کو مکہ مکرمہ آ جائیں، اپنے وطن شہر واپسی سے قبل ایک طواف وداع کی نیت سے ادا کر لیں۔ طواف زیارت یا افاضہ جو حج کا فرض ہے، اس کے بعد اگر نفل طواف ادا کر لیا تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا، اس لیے کہ طواف کی نیت میں اس کی نوع کا تعین شرط نہیں۔ حالت حیض و نفاس میں خاتون سے طواف وداع معاف ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، لیکن مکہ مکرمہ کی آبادی سے نکلنے سے قبل طہارت ہو جائے اور حرم آ سکے تو طواف وداع ادا کرنا واجب ہوگا۔ بفضل اللہ تعالی حج اور عمرہ کے ادا کرنے کا مختصر طریقہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔